शहबाज गिल साहब, क्या कहिएगा, हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, कहा जा रहा था आज बड़ा इम्तिहान है हुकूमत का, और पहली तो बात ये होगी कि अपनी वो तादाद साबित कर सके। दूसरे, आज जो इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात और तब्दीली के हवाले से जो बिल है ये पास हो गया, आपके मंशूर में भी शामिल था, तो इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी कामयाबी है बिलखुसूस, क्या कहिएगा आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत ही खुश हूँ आपके साथ ये शेयर करते हुए। मैं ज़ाती तौर पर एक समंदर पार पाकिस्तानी होने के नाते से बहुत ही हद दर्जा खुश हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ रादर। मैं ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और स्पेशली इमरान खान ने वो कर दिखाया जो आज से चंद साल तक पहले तक किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान में ये होगा। वो समंदर पार पाकिस्तानी जो अमेरिका में है, बरतानिया में है, उसकी तो एक सिचुएशन डिफरेंट है। उसको वहां पर पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनैलिटी मिल जाती है, ज्यादा पैसा कमा लेता है, वो वहीं का कई दफा होकर रह जाता है। दिल तो उनका यही होता है, वो पाकिस्तान में ही धड़कता है, लेकिन माशी तौर पर दूसरी चीजों में वहीं का रह जाता है। लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी तादाद जो समुद्र पार पाकिस्तानियों की है वो गल्फ स्टेट के अंदर है, जो साल के वीजे पे जाते हैं, 2 साल के वीजे पे, 4 साल के वीजे पे। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है, दिन रात वहां पैसे कमा के यहाँ पैसा वापस भेजते हैं। यहाँ उनकी माँ, बीवी, बच्चे, भैंस, बकरी, घर, सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन एहसन इकबाल जैसे लोग कहते थे कि इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का कोई पता नहीं, इनको वोट का हक नहीं देना चाहिए, और मुनाफकत करते थे। खुद अपने बेटे को अमेरिका से लाके यहाँ पर नारोवाल में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़वा के उनको नाज़िम बनवाते थे, चेयरमैन बनाते थे जिला काउंसिल का। आज इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इस मुल्क में 30 अरब डॉलर का ज़रिए मुबादला भेजते हैं, आज इमरान खान ने उनका हाथ पकड़ के हाथ ऊपर बुलंद कर दिया। आज इमरान खान ने उनको वो इज्जत दी है, मैं बात करते थोड़ा जज्बाती हूँगा इस बात के ऊपर, आज इमरान खान ने उन्हें वो इज्जत दी है जो किसी ने पहले नहीं दी थी। आज इमरान खान ने जो हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते थे, आज उन्होंने ये साबित किया कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हारता था वो दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जाम लगाता था। वो कोई भी इलेक्शन हो, आप देख लीजिए, वो 1988 का इलेक्शन हो, 90 का, 93 का, 97 का, उसके बाद 2002 का, 2008 का, 13 का, 18 का, हर इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगते थे। और जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करता था इमरान खान तो उसके मुखालिफ बात करते थे। अब ठप्पे नहीं लगेंगे, अब बटन दबेंगे, मतलब स्याही नहीं चलेगी, डबल ठप्पे लगेंगे। आज आपके घर में बैठे शहरी को बताने के लिए सिर्फ बता दूं, अगर आपका मुखालिफ आपसे जीत जाता था तो सिर्फ आपने इतना करना होता था कि उसके बैलेट पेपर्स पे 2-2 मोहरें लगा देनी थी जो उसको वोट मिले, और उसको आप 2 घंटे में हरा देते थे जीते हुए इलेक्शन पे। आप वो डबल ठप्पे नहीं लगेंगे। आप जाली वोट शादरे से निकालकर मॉडल टाउन में नहीं और मॉडल टाउन से निकालकर शादरे में बसों में भर के 2-2 जगह पे वोट नहीं भुगतेंगे। अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे होगा। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। ये कब होगा शहबाज गिल साहब, जरा ये भी बता दें कितना टाइम लगेगा? एक खुशखबरी साबिर शाकिर ने दी थी। अच्छा। जिस दिन नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, जिस दिन नवाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी सुप्रीम कोर्ट में नायल हुआ था। आज दूसरी खुशखबरी कौम सुन रही है जो उससे भी बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज के बाद पाकिस्तान के वोट का वो फ्रॉड नहीं होगा जो यहाँ पर चलता आया, और इस तरह के जो चोर थे वो इलेक्शन को मनूवर करके अच्छा शहबाज गिल साहब, आप खुशखबरियां दे रहे हैं, बड़ा आपका जोश और वलवला आज हम देख रहे हैं, खुश भी काफी हैं। ये बताइएगा अब कितने अरसे में इसका इस्तेमाल हो सकेगा? पहला कौन सा वो इलेक्शन पॉसिबल हो सकता है, कितने अरसे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा? और इलेक्शन कमीशन को तो एतराज है, तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के मातहत है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो आइन के तहत काम करता है वो पार्लियामेंट के मातहत है। उसने पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन पर अमल करवाना है, वो पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है कोई इदारा भी। आज जो कानून बनाया है, इससे पहले भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी, एक फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उसके लिए मौजू हालात बना के अगले इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बाद तो 50 के करीब इलेक्शन हुए हैं 2018 के बाद से। आपके सामने किसी इलेक्शन बाई इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन क्योंकि पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया। अच्छा। अब हम कंटेस्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक यही समझना चाह रही हूँ शहबाज गिल साहब। अब जैसे कि ये जो 5 दिसंबर को होना है ज़िमनी इलेक्शन 133 वाला, NA 133, उसके लिए मना कर दिया कि EVM के थ्रू नहीं होगा, लेकिन अब जो उसके बाद कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन नहीं मना कर सकता इस बिल के पास होने के बाद, इस तरमीम के पास होने के बाद? मेरी जाती राय में इसको अब मना नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आज
آج جب یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا آج یا کل, تو اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا. اس کا احترام پاکستان کے ایک پارلیمنٹ سے بنے ہوئے لیکن شہباز خان صاحب, بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وہ ان کا حق ہے, وہ دھاندلی کے ساتھ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, وہ اسی پروسیس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بالکل عدالت میں جائیں گے اور وہ ان کا حق ہے. عدالت پھر جو فیصلہ کرے وہ بھی سر تسلیم ہم سب کو کرنا پڑے گا. وہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہے نا, اگر وہ جانا چاہیں اور قانون میں موجود ہو کوئی لکونہ اس کا کہ وہ جا سکیں. جتنی مجھے عقل ہے پارلیمنٹ کے ویسے جو بلز ہوتے ہیں وہ اس طرح عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے. لیکن اگر عدالت سمجھتی اعلیٰ عدالت کے انہوں نے اس کیس کو سننا ہے تو ان کا حق ہے وہ سنیں, کوئی ان کو نہیں روکے گا. پہلے بھی وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس بات کی آلریڈی سپریم کورٹ ڈائریکشن دے چکی ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ, ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کی طرف جائیں. تو اب جب وہ وہاں جائیں گے اور جوائنٹ سیشن نے پاس کیا ہوا ہوگا تو عدالت پوچھے گی نہیں کہ یہ تو ہم نے 3 سال پہلے کا حکم دیا ہوا ہے, آپ نے پہلے عمل کیوں نہیں کیا, اب آپ قانون کے بھی خلاف آ گئے. تو میرے خیال میں یہ دھول چٹ چکے ہیں. عمران خان نے انہیں دھول چٹا دی ہے تمام تر مشکلات کے باوجود. With Booking.com's mobile-only prices, you'll save now. بہت مشکل تھا حکومت کرنا, لیٹ می ایڈمٹ ان فرنٹ آف یو, بہت مشکل تھے. یہ 3 سال آسان نہیں تھے. پوری مافیا کے خلاف ایک ایسی حکومت لے کے عمران خان کھڑے تھے جس میں ہمارے پاس میجورٹی تھی. گل صاحب ذرا نمبرز پر بھی آ جاتے ہیں. اپوزیشن 219 کی بات کر رہی تھی, 203 نکلے, کافی اعتراض بھی اٹھائے. تو یہ ہوا کیا, 16 کہاں گئے؟ دوائی لینے گئے ہوئے تھے بہت سارے اپوزیشن کے لوگ, میرا خیال کہہ رہے تھے بیمار ہیں, تو بہت سارے لوگ دوائی لینے گئے تھے. تو بیمار ہوں گے بہت سارے معزز ممبران, موسم بدل رہا ہے, بدلتے موسم میں چھینک, کھانسی, بخار, زکام ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگ دوائی لینے گئے ہوئے تھے. لیکن بہرحال لیکن وہ شہری رحمان کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کی میجورٹی مصنوعی میجورٹی ہے اور اس کو وہ مسترد کرتی ہیں. بڑا آج یہ والی باتیں بھی سنا کر گئی کہ بڑا جو طریقہ کار اپنا گیا سیاہ ترین دن ہے. ان کو کہنے دیں, مچھر کئی دفعہ کان کے قریب آگے بھن بھن کرتا ہے, لیکن اگر آپ اس ٹائم انجوائے کر رہے ہو کسی چیز کو تو اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس ٹائم یہ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑیں. اس ٹائم اللہ الحق ہے. آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ نے عمران خان کی قسمت میں ایک اور عزت لکھی ہوئی تھی. اللہ نے آج سمندر پار پاکستان, تو یعنی جو یہ طریقہ کار پہ اپوزیشن اعتراض کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی, تو پارلیمنٹ کی سیشن میں جو کارروائی ہوتی ہے اسے تو کسی فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ان کے پاس اب آپشنز کیا رہ جاتے ہیں گل صاحب؟ پھر دیکھیے بات یہ کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے 2-3 دفعہ گنتی کروائی, انہوں نے ہر حربہ آزمایا, انہوں نے ہلڑ بازی کی, انہوں نے اسپیکر کو بلاک کیا, اسپیکر کو گالی گلوچ کی, ان کے اوپر ڈائریکٹ پرچیاں ماری ان کے منہ کے اوپر. تمام بدفعلیاں کرنے کے باوجود جب آئینی طور پر ان کو ڈیفیٹ ہو گئی, نمبر میں ان کو ڈیفیٹ ہو گئی, یہ بل پاس ہو گیا, تو اس کے بعد اپنا سا منہ لے کے پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے. ان کا حق ہے احتجاج کرنا, ہم اس کو نہیں روکتے. میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ آپ یہ بار بار احتجاج کریں, جس مرضی کونے میں کھڑے ہو کے روئیں, یہ بار بار کہیں ہم نے دھاندلی سے الیکشن کروانا ہے, یہ بار بار کہیں ہم نے وہ ڈبل ٹھپے لگانے والا الیکشن کروانا ہے, یہ بار بار کہیں ہم نے وہی الیکشن کروانا ہے جس میں بیلٹ باکس جو ہے نا ان کو چوہے جاتے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک آفر رکھی تھی, شہباز گل صاحب, ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مؤخر کر دیں اجلاس, باہر جا کے اس پر مکمل مشاورت کر لیتے ہیں ای وی ایم پر. ان کو ہم 1-1.5 سال سے یہ آفر 1000 بار دے چکے تھے. یہ صرف ٹائم بائی کرنے کا طریقہ تھا. یہ ان کا طریقہ تھا کہ ہم ان کی آفر قبول کریں اور اس کے بعد یہ اس کو اور لٹکائیں. پچھلے 1.5 سال سے جب ہم انہیں یہ بات بار بار کہہ رہے تھے تو یہ کہاں تھے؟ پچھلے اکتوبر میں یہ بل آیا تھا, تو یہ کیوں اس ٹائم سے اس کے اوپر کام نہیں کر رہے تھے ہمارے ساتھ؟ ابھی بھی اسپیکر نے ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. تو یہ تمام جھوٹا طریقہ تھا. اس کو اب میں یہ پلے کرنے کا, یہ وہی منافقین ہیں جو ہمیشہ منافق بن کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. شہباز گل صاحب, اگر اگلا الیکشن ای وی ایم کے تحت ہوتا ہے, کیونکہ آج ہم نے دیکھا بلاول بھٹو نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ہم آج سے ہی اگلا الیکشن نہیں مانتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, حصہ بنیں گے اگلے الیکشن کا اگر ای وی ایم کے تحت ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں, آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی سبسٹینشل پروف نہیں دے سکے کیونکہ نتیجہ سب کے سامنے آ چکا تھا. اب گھر میں بیٹھے لوگوں کے لیے بتا دیں کہ جب آپ الیکٹرانک ووٹنگ پہ مشین ڈالیں گے, ووٹ ڈالیں گے, تو اس کے 2 ٹریل ہوں گے. ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ بیلٹ باکس کے اندر پرچی بھی ڈالیں گے, تو 2 جگہ پر اس کا ہوگا. رزلٹ اسی ودن 30 سیکنڈ نکل آئے گا جب پولنگ ختم ہوگا. تو اس لیے اب یہ مانے یا نہ مانے, وہ کئی ہوتے ہیں نا جو ہارنے کے بعد, وہ آپ نے ایک ویڈیو ضرور دکھائیے گا, ایک نیتو شٹرا والا ہے,
ابھی آپ اس کی ویڈیو ڈھونڈ لیں, اپنے پروڈیوسر کو کہیں, انڈیا میں ایک الیکشن ہوا تھا, اس میں نیتو شٹرا والا کھڑا ہوا تھا, اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے وعدہ کیا تھا, ووٹ نکلے تھے آخر کے اوپر 5, اور اس نے بتایا تھا اس کے اپنے گھر والے ہیں 7, تو اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اسے ووٹ نہیں دیا تھا. تو بھلے ان کے ساتھ نیتو شٹرا والے والا کام ہو یا کوئی اور ہو, اب مشین نے جب پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے تو انہیں وہ ماننا پڑنا ہے, اور اس کا ایک سیکنڈری ٹریل ہوگا جو بیلٹ باکس کے اندر ہوگا, کسی کو پرابلم ہوگا تو اس کو ایویلویٹ اور یہ کہیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ ملنے کا حق مل گیا, یہ کتنا ڈفرنس کریٹ کرے گا اور اپوزیشن کو کیا پریشانی ہے اس سے؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو میں ذاتی طور پر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک اوورسیز پاکستانی کے طور پر میرے لیے ایک بہت بڑا دن ہے, میرے لیے یہ بہت خوشی کا دن ہے. میں نے عمران خان کو اپنا لیڈر مانا, میں ان کے پیچھے چلا, میں نے ان کے لیے کام کیا, لیکن آج میں کہتا ہوں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا صلہ ملا. آج اوورسیز پاکستانی کو عمران خان نے برابر پہ لا کے کھڑا کیا. وہ اوورسیز, میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں پاکستانیوں کو ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو 20 سال 30 سال 25 سال پہلے سیٹل ہو گئے. یہاں کم آنا ہوتا ہے, ان کا دل ان کا یہی دھڑکتا ہے لیکن کم آنا ہوتا ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کا 80% اوورسیز پاکستانی وہ ہے جو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے 3 سال کے ویزے پہ جاتا ہے, یہاں گلف ممالک کے اندر محنت مزدوری کرتا ہے, یہاں واپس آتا ہے, بیوی بچے اسی جگہ پر رہتے ہیں, بچے انہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہیں پہ ان کا سارا لینا دینا ہے. وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کو پاکستان کی سیاست کا نہیں پتا. وہ لوگ ہیں جو میجورٹی آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا ایوریج پیسہ بھیجنے والا ہے, ایوریج جو آپ کا ریمیٹنس آتا ہے, لیکن گل صاحب $500 سے نیچے آتے ہیں. ایوان میں بھی یہ باتیں سنائی دی گئی اور یہ باتیں کی بھی گئی, اور کچھ تجزیہ کار بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں, آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ ٹیمپرری کامیابی ہوگی آپ کی, لیکن عوام کے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو مشکلات آپ کی گورنمنٹ کے لیے رہیں گی جو ابھی تک لوگ ساری صورتحال دیکھیے ہماری گورنمنٹ, تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس دن سے ہماری حکومت آئی ہے ہمارے لیے بالکل انہوں نے مشکلات کھڑی کی ہے. میں تو آپ کے سامنے مانتا ہوں ایک مافیا سے عمران خان کا مقابلہ ہے بہت مشکل. یہ 3 سال حکومت تھوڑی کی ہے, جنگ کی ہے ہم نے, تو ہر دن جنگ ہے, جب اٹھتے ہیں شام تک ہر دن جنگ کرنی پڑتی ہے ہمیں. تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آسان نہیں تھی, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کسی دن بھی ہمارے لیے سفر آسان نہیں تھا. آگے بھی جتنے دن عمران خان ہے وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. عمران خان نے کہا تھا فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے گا, اس نے ڈیلیور کر دیا. اب آگے اگر کوئی اس کے خلاف بات ہوتی ہے عوام جانے, وہ فوراً جانے. عوام کو یہ نظر آ گیا کہ جو عمران خان کے حق میں تھا, جو عمران خان ڈیلیور کرتا تھا اس نے کر کے دیا یا نہیں دیا. تمام تر مشکلات کے باوجود ڈٹ کے کھڑا رہا اور اس نے وہ ڈیلیور آج کر دیا. اس تمام مافیا کو ہرا کے میں کہتا ہوں سب سے بڑی لیجسلیشن آج ہماری حکومت پہ میرے نزدیک سب سے بڑا جو قدم لیا ہے وہ آج لیا ہے. سب سے بڑی کامیابی ہمیں آج ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار اوورسیز پاکستانی ہیں, آج اس کو ووٹ کا حق ملا ہے. جو $30 ارب سالانہ بھیجتا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, آج وہ بھی اپنے فیصلے کرے گا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صاحب ایک اور چیز پہ میں چاہوں گی آپ کمنٹ کریں. آج مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس جو تبدیلی ہے جن کی مدد سے ہوتی ہے ان کی مدد نہیں چاہیے ہمیں. چھوڑے جی, اتنی خوشی کا دن ہے, اس دن بھی آپ میرے منہ کا مزہ خراب کر رہی ہیں مریم صفدر کا نام لے کے. انہوں نے بجائے اس کا جواب دینے کی چیزوں کا انہوں نے سارا انصار عباسی صاحب بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, وہ بھائی بالکل اچھے جرنلسٹ ہیں, لیکن 3 معزز اراؤ کلاسرا کی کتاب ہے ایک قتل جو نہ ہو سکا, اس کے میں نے کل ارشد شریف کے پروگرام میں سارا کچھ بتایا کہ اس میں 3 معزز جج صاحبان کا ایک کمیشن بنا تھا. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کمیشن نے کہا کہ یہ ایک پہلے بھی ایسی کنکارڈڈ سٹوری انصار عباسی صاحب کے تھرو توقیر شاہ نے کہ خواجہ شریف صاحب کو خدا نخواستہ قتل کیا جانا ہے, بابر اعوان نے, آصف زرداری نے اور مرحوم سلمان تاثیر نے ان کو قتل کرنا ہے. یہ کنکارڈڈ سٹوری تھی جو 3 ممبر جو اعلیٰ عدلیہ کے اوپر معزز بان کے اوپر کمیشن تھا, اس کتاب کے مطابق انہوں نے اس سٹوری کو جھوٹا اور اس سٹوری کو فیبریکیٹڈ قرار دیا. انصار عباسی صاحب نے ابھی تک اس پہ بھی معافی مانگنی تھی. جب یہ پھنستے ہیں تب جیو جنگ گروپ جو ہے وہ ان کو بچانے کے